बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 अप्रैल जुम्मे के दिन का ये दूसरा वीलॉग है और बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। तफसीलात हैं, उसका तज्ज़िया है। इस्लामाबाद में टॉक्स के नाम पर अमरीकी नायब सदर के दौरे पाकिस्तान की रवानगी अभी तक कहाँ पहुँचे। मुज़ाकरात के नाम से जो एक और मामला शुरू हो रहा है, ईरान अरब अमारात के कुछ ख़ास लोगों से मैंने बड़ी अहम मालूमात रखी हैं, इकट्ठी की हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के फाते ईरान को आज मान लिया, आलमी ताकत के निज़ाम को रीसेट करने का ऐलान किया और ईरानियों का अगर पाकिस्तान आए शानदार इस्तकबाल होगा। लेकिन मुज़ाकरात में इस वक्त सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो ईरान में सबसे बड़ी ताकत पासदाराना इनकलाब, उनकी तरफ से मुखालफत आ रही है। और इस वक्त जिन्ना सेंटर में आपको पता है आला शख्सियात की कुछ आमद भी हो रही है। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में लड़ाका तैयारे भी हैं, कन्वेंशन को भी सजाया जा रहा है, पूरे शहर में लॉकडाउन भी है, तैयारियाँ अरूज पे हैं, मेहमान सिर्फ मिसिंग हैं। इस वक्त मुज़ाकरात किस लेवल पे शुरू हुए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मामला भी, यूरोपीय ममालिक जो मुतालबा करें, और लेबनान के हवाले से बहुत बड़ा मामला, जो लेबनानी तंजीम ने आज इसराइल पर मिसाइल दागे, अपना कब्ज़ा भी छुड़वा लिया और अरब अमारात की हिफाजत के लिए आए हुए यूक्रेन की फोर्सेस को निकाला जा रहा है कि हिफाजत करने वाले 5 मकामात तबाह हुए जहाँ इन्होंने हिफाजत करनी थी। और 9 साल के बाद चीन ने बग़ैर जंग लड़े ताइवान को हम सब चीनी है कह के शामिल भी कर लिया। ये एक तारीख में बड़ा मोड़ है। अरब ममालिक क्या सोच रहे हैं ख़ासतौर पर अमारात के हवाले से, और इसके साथ इमरान खान की रिहाई पर ये जो मुज़ाकरात का मामला है, इस पर क्या असरात होंगे, ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं। इसकी भी तफसील रखता हूँ। और सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद जलाल वो भी पहुँच चुके हैं पाकिस्तान, और जिन्ना सेंटर कन्वेंशन कल्चरल म्यूज़िक शो भी है। तफसील से बात करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाज़ें भी मनसूख हैं, पूरा शहर लॉकडाउन है, फ़ौज रेंजर्स के दस्ते भी हैं, पूरे मुल्क में छुट्टी भी है, और जो सरीना होटल समेत बड़े अहम मकामात फ़ौज तैनात हैं। और इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ने एक पंडाल सजाया हुआ है। कमी है सिर्फ मेहमानों की, मेहमान अभी तक नहीं आए। ग्राउंड लेवल पर मरी में हल्के फुल्के मुज़ाकरात शुरू। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। ये किस तरफ मामला जाएगा, किन पार्टियों को कहाँ तक लाके बताया जाएगा, आला क़यादत तक, उसमें मामला क्या क्या है। देखें, इस्लामाबाद में तो अमरीकी सीक्रेट सर्विस, उनके स्टाफ, उनके खुफिया एहलकार, अब पता नहीं वो ब्लैक वाटर वाले ही ना हो, ये सारे पहुँचे ज़रूर हैं। ईरानियों का अभी तक वफ्त का कोई अता पता नहीं है। और अमरीकी नायब सदर भी आपको पता है 27 मार्च का तो निकला हुआ है, अभी पहुँच शायद गया हो या पहुँचने वाला हो। मुज़ाकरात आज शुरू होने, कल तक सुबह तक मुलतवी हैं। वजह लेबनान का तनाज़ा अरूज पर है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ईरान के 10 नुकाती एजेंडा भी है, उससे पीछे नहीं हट रहे, और अमेरिका उस 10 नुकाती एजेंडे को, उसमें से 4 से 5 शराइत तो मानने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। और ईरान की तरफ से जो इस्लामाबाद मुज़ाकरात का इनकार का मामला है, वो देखें, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि कोई ईरानी वफ्द अभी तक नहीं पहुँचा, अभी तक कोई कन्फर्मेशन भी नहीं। और ये भी कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात करेगा भी उस वक्त जब लेबनान में बमबारी बंद होगी। इसमें सबसे बड़ा मामला पाकिस्तानी इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी, ताकत का असल सरचश्मा ईरान में, जिनके इख्तियारात स्पीकर जो मोहम्मद बाकर गालिबाफ है या अब्बास अराग़ची से ज़्यादा है। ये ईरान में जो लोग आ रहे हैं, इनके पास ताकत वो नहीं, असल ताकत पासदाराने इनकलाब के पास है। याद रखें, कमांडर अहमद वहीदी हैं और उनके कमांडर नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई हैं, अली खामनाई साहब के जानशीन। ईरान के अंदर जो मुज़ाकराती टीम के इख्तियारात है, कंट्रोल है, ये अब उसमें कुछ इख्तलाफात नज़र आए हैं। और उसकी बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह वो है लेबनान, क्योंकि लेबनान इसराइल के साथ जो लड़ है वो ईरान के लिए है। अब यहाँ पर हिजबुल्लाह ने आज बिनते जबील के इलाके पर इसराइल की पेशकदमी रोकी है, पसपा किया है, कंट्रोल दोबारा हासिल किया, और उसमें ईरान की तरफ से मदद थी। बड़े जदीद मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। इसराइल के मार्कावा टैंक भी तबाह हुए हैं, वो भी खबरें हैं। बहुत सारे फौजियों के मरने ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं। और आज उसके हिजबुल्लाह के जो सरबराह शेख नईम बैरूत में, वो 3 बजे खिताब भी करेंगे। ये सारी सूरत हाल और जो मुज़ाकरात के हवाले से देखें, अगर ये कामयाबी हो सकती है तो वो लेबनान का मामला पहले हल करना। और ये इतना दबाव था कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की निगरानी में अमेरिका ने नए मुज़ाकरात का मसवदा तैयार किया है, जिसमें अमेरिका, इसराइल और लेबनान के हुकाम, ये पाकिस्तान के मुज़ाकरात से अलग है। ये मंगल के दिन है, इनके अभी वक्त तय नहीं हुआ कि तस्दीक ज़ाहिर नहीं है अभी, लेकिन कुंजी जो है वो लेबनान के पास है। क्योंकि पाकिस्तानी इनकलाब के जो कमांडर्स हैं, उसकी मैं तफसील आपको बता दूँ। मेरी आज ईरान में और कुछ अरब अमारात में कुछ और अहम लोगों से बड़ी गुफ्तगू हुई है काफ़ी देर, जिसकी बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो ईरानी कौंसल या अमेरिकी स्टाफ जो कौंसल्स हैं, एम्बेसीज हैं, उनकी हद तक शराइतनामा जो लिखने की, ड्राफ्ट बनाने की कोशिश है। और उस ड्राफ्ट में भी ये लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि सीज़ फायर लेबनान का मामला, अबनाए हरमस का मामला, यूरेनियम की अफसूदगी का मामला, अमेरिका का मिडल ईस्ट छोड़ना, ईरान को जंग का हर्जाना देना, और नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप दोनों को अपनी अपनी इज़्ज़त बचाना, फेस सेविंग, चाहे जंग का जीत का ऐलान कैसे किया जाए, ये मामला फंसा हुआ है। अबनाए हरमस पर 48 घंटे सीज़ फायर होने के बावजूद इस वक्त
13 کروڑ بیرل کروڈ آئل 80 سے بڑے شپوں میں کنٹینرز میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ زیادہ تر سعودی عرب، عراق، کویت، عرب امارات اور قطر کے ہیں، یعنی ٹریفک مکمل جام ہے۔ ایران محصول چونگی $2 ملین رکھی ہے، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دی کہ یہ نہیں ہونے دوں گا، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اب دنیا کی جو تیل اور رسد کی سپلائی ہے، یہ سارا توازن بدلنے لگا۔ اس کی وجہ دیکھیں کہ یہ جو محصول چونگی ٹیکس ایران نے شروع کیا، تو پھر انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور جیسے ملک جو ہے وہ ابنائے ملاقہ پر اپنا ٹیکس کا نظام شروع کر سکتے ہیں۔ اب ایران جیسی طاقت تو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن وہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور یہاں سے نظام بگڑ رہا ہے۔ اب یہ محصول چونگی کا ٹیکس ہے، وہ ظاہر ہے چین کی کرنسی میں، چین کے بینکوں میں جمع ہونا، یہ بھی امریکہ کو گوارا نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ 4 یا 5 اہم معاملات بھی جڑے ہوئے ہیں، جس میں جنگ بندی کروانا کیوں مشکل ہو رہا ہے۔ اور ابھی اس میں دیکھیں مذاکرات کو جو بڑا جھٹکا لگا، اس میں ایران کے جو سابق وزیر خارجہ کمال خرازی ہیں، جن پر ایئر سٹرائک میں حملہ ہوا تھا، ان کی اہلیہ شہید ہوئی، اور وہ بھی اب زخموں کی تاب نہیں لا سکے، شہید ہو گئے ہیں۔ یہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں نہ صرف حامی تھے بلکہ ابتدائی مرحلے میں شامل بھی تھے، بیک ڈور مذاکرات میں۔ اب یہاں ایران کی جو دیکھیں 2-3 چیزیں میں نے آپ کو انقلاب پاسدارانہ کے کمانڈرز کا بتایا، یہ دفاعی نظام جو ایران نے موزیک بنایا، ڈی سینٹرلائز کیا، اس میں جنگ میں بہت فائدہ ہوا، لیکن مذاکرات میں نقصان ہو رہا ہے کہ بہت سے کمانڈر مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، اور اس کی وجہ ہے اعتماد کا فقدان دونوں طرف سے۔ پاسدارانہ انقلاب کے جو کمانڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمیں مذاکرات میں دھوکہ دیتا رہا، اس پہ اعتماد اور اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس دفعہ بھی ایسے ہی کریں گے، مذاکرات کے نام پر وقت حاصل کریں گے، بعد میں جنگی تیاری کریں گے، اور پھر شدت سے ہمارے اوپر دوسری جنگ جیسے ان کی 12 دن کے بعد دوبارہ حملہ کریں گے۔ اور اس کا ثبوت دیکھیں، امریکی نائب صدر JD وینس کا جو تازہ ترین بیان ہے کہ مذاکرات سے مثبت نتائج نکل سکتے ہیں، دوستی کا ہاتھ ایران بڑھا رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کے بیان ہے کہ اگر ہمیں دھوکہ دیا تو ہم نرمی نہیں برتیں گے۔ اب یہاں یہ کہ نرمی برتیں گے، اب یہ اصل میں اسرائیل کی خواہش ہے۔ جیسے میں نے کہا فیس سیونگ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی اس نے ٹویٹ کی ہے کہ میں نے دنیا کا پاورفل ریسیٹ ہو گیا، یعنی پورا نظام دنیا کا جو ہے وہ ریسیٹ ہو گیا دوبارہ نئے سرے سے۔ ایران کی جیت کو مان گیا، عالمی طاقت کا توازن تسلیم کر گیا کہ ایران کی اس جیت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ مان رہا ہے، لیکن کیا اسرائیل اعتراف کرے گا؟ کیا عرب امارات اعتراف کرے گا؟ امریکہ تو ہو سکتا ہے دیکھیں یورینیم کے معاملے پر بھی تھوڑی بہت نرمی دکھائے کہ چلیں امن پروگرام کے لیے اجازت ہے، اب نائے ہرمز پر بھی ہو سکتا ہے کوئی معاملہ طے ہو، ایران چھوڑے گا نہیں، اس کو چھوڑا تو وہ جنگ ہار جائیں گے۔ اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ نیتن یاہو جنگی جرائم میں پھنسا ہوا ہے، جس دن یہ وزیر اعظم ہے اس دن اس کو لٹکا دیا جائے گا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ ابھی تو اس کے اوپر دنیا بھر میں کیسز ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے کہا کہ یہ عالمی مجرم ہے، لبنان پر حملہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر فلسطین والے کیسز الگ ہیں، اور لبنان کی وجہ سے چارج شیٹ بڑی لمبی ہوگی، تو یہ تو جنگ بند کرنا اس کے حق میں نہیں ہے۔ عرب ممالک میں آپ دیکھیں کہ عرب امارات اس وقت جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں، انہیں بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں، عرب امارات کو بھی، یہ جیرڈ کشنر ٹرمپ کا جو داماد، جس نے پہلی جنگ میں بھی ٹرمپ کو اس جنگ پہ گھسیڑا، اب یہ ٹرمپ نے خود بتایا تھا یہ نیتن یاہو کے گھر پلا ہوا بچہ ہے، یہ اسرائیل کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، یہ ابھی بھی مذاکرات میں۔ تو نیتن یاہو اور اسرائیل کی تو جو 14% لبنان پہ قبضہ ہے، وہ چاہتے ہیں اگلے 5 دنوں میں زیادہ زیادہ قبضہ کریں، بیانیہ بنا کے اپنی قوم تو دیکھیں ہم نے لبنان پہ قبضہ کر لیا، فلسطین ہمارے پاس پہلے سے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو جو اس وقت نقصانات ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے جنگ کے، وہ ڈالر مثلا جو کرنسی ہے امریکہ کی، پیٹرو ڈالر کو جہاں نقصان ہو رہا ہے وہاں تیل کی آمد و رفت میں آپ کو پتہ ہے جو یوان کی وجہ سے نقصان ہوا، لیکن یہ سیز فائر سے بھی ڈالر کو نقصان ہو رہا ہے۔ عالمی کرنسی کی مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی مانگ میں کمی آئی ہے، جو سرمایہ کار محفوظ ہونے کے لیے ڈالرز میں سرمایہ کاری کر رہے تھے، 6 ہفتوں میں انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی ڈالرز میں لگا دی۔ سیز فائر ہوئی تو اس سے ڈالر جو اس سال کے آخر تک 4% مزید گرنے کا ہے، اب یہ بلومبرگ کہہ رہے ہیں، تو یہ معاشی اعتبار سے اس کے لیے بہتر نہیں۔ اسی لیے جو سٹاف لیول پر جو گفتگو چل رہی ہے وہ بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی، تو یہ ہو سکتا ہے ایک دور ہو، پھر دوسرا دور ہو، پھر تیسرا دور ہو، سفارت خاری کا معاملہ چلتا رہے، پھر اچانک امریکہ پتلی گلی سے نکل جائے کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب پاکستان کا یہ کردار، یہ جو بیانیہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت ٹرمپ کی حمایت کا، وہ تو ظاہر ہے نوبل امن انعام، معدنیات، کرپٹو کرنسی تھی، ٹرمپ کی خوشامد جیسے کی گئی، اسے دنیا کا مسیحا قرار دیا، 8 جنگیں بند کرانے کا فاتح، یہ سب کچھ تو آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے سب سے اہم پاکستان کے کردار میں آپ یاد رکھیں کہ ٹرمپ کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک بھی نہیں کھڑا۔ اس وقت جن ممالک کے ساتھ امریکہ کا تاریخی اتحاد، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، حتیٰ کہ ہندوستان ہے، تاریخی اتحاد، یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوڑ چکے ہیں، اس کی زبان کی وجہ سے، اس کی گفتگو کی وجہ سے، جس طرح وہ دنیا کے تمام رہنماؤں کو بلا کے ذلیل کرتا رہا۔ پھر اس نے جو ٹیکس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اس کے جو غیر مقبول ترین فیصلے، یہ کہ ایسی جنگ اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہوا، دنیا کا کوئی ملک بھی امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا سوائے پاکستان کے، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کی حمایت چاہیے۔
ایک تو ان کی جو ناجائز مینڈیٹ کی حکومت کو تسلیم کروانا، عمران خان کو قید میں رکھنا. تو وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ یو اسکریچ مائی بیک آل اسکریچ یورز، تم میری کمر خارج کرو میں تمہاری، یہ وہ کام ہے. اور ٹرمپ تو کہتا ہے مجھے لوزرز پسند ہیں، کامیاب لوگ نہیں پسند. شہباز شریف سے بڑا لوزرز دنیا میں کوئی نہیں. یہ خواجہ آصف کی ٹویٹ آپ کے سامنے جو ہوئی، شہباز شریف کی اپنی ٹویٹ کے جو معاملہ وہ آپ نے دیکھ لیا. یہ تو ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتے. تو ان کے حالات پوری دنیا جانتی ہے. اب اس میں جو سب سے بڑا اہم معاملہ پاکستان کے تعلقات میں عرب ریاستیں بھی یاد رکھیں، اور اس میں دو بڑے ملک ہیں، سعودی عرب اور عرب امارات. باقی قطر بحرین تو ہو سکتا ہے وہ اچھے بچے بن جائیں، قطر نے پہلے اعلان کر دیا ہے، بحرین بھی ہو سکتا ہے مان جائے، سعودی عرب کے وزیر خزانہ بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں. تو ان معاملات کا پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا تعلق بہت اہم ہے، خاص طور پر عرب امارات. اب عرب امارات کے اس جنگ میں کردار سے ایران عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ ایک ایسا ملک سمجھتا ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں. سب سے زیادہ حملے عرب امارات پہ اسی لیے ہوئے اسرائیل کے بعد. ایران نے پہلے بھی دیکھے صومالیہ، لیبیا، یمن اور سوڈان میں اسرائیل کی جو عرب امارات پراکسی کا کردار ادا کرتا رہا، پھر اپنی پراکسی آگے بناتا رہا. پاکستان کو انہوں نے جنگ میں گھسیٹنے کی ہر ممکن کوشش کیا تاکہ اپنے پیسے تک نکلوائے. عرب امارات میں بہت سے لوگوں سے گفتگو کی، انہوں نے کنفرم کیا کہ یہاں واقعی خاموشی سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ وہاں پاکستانی لوگوں کو ایک بڑی تعداد میں نکال دیں. اب اس کو بھی نقصان ہی نہیں ہوگا، یاد رکھیں. پھر یہ ہندوستان کی پراکسی بن جائیں گے تجارت کے معاملے پر، ہر معاملے پر. جس طرح اسرائیل سیز فائر نہیں چاہتا، یہ بھی نہیں چاہتے. یہ بھی چاہتے ہیں ایران کو ایٹمی حملے تک کی یہ دعوت دیتے رہے، یاد ہوگا آپ کو اس جنگ میں. انہیں سب سے بڑا نقصان یہ کہ آنے والے عرصے میں انہیں خطرہ ہے کہ ایران ہم پر حملہ نہ کرے یا ہم ایران پہ نہ کریں. سعودی عرب البتہ اس معاملے سے نکل جائے گا، کیونکہ ان کے عرب امارات سے بھی پہلے بھی سرحدی تنازعات موجود ہیں. عرب امارات سے جنگیں بھی ہو چکی ان کی ابھی حالیہ دنوں میں، یمن کے ساتھ، صومالیہ میں، سوڈان میں، لیبیا میں، چاروں ممالک میں ان کے آپس میں سخت تعلقات مطلب خراب تھے. یہ تو مجبور ہو کے بھی انہوں نے ہاتھ ملایا ہوا، لیکن یہ سعودی عرب ایران کی طرف ہی جائے گا اور اس میں پاکستان تعاون کر سکتا ہے، اور ایران میں زیادہ سوٹ کرتا ہے بنسبتاً اسرائیل، امریکہ، عرب امارات کے. تو یہ سیز فائر کا جو معاملہ ہے، اس کے بعد عرب دنیا کے معاملات اور یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ایسے سامنے آئیں گے جیسے زلزلے کے بعد آپ آفٹر شاکس دیکھتے ہیں، اور وہ زلزلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اب اس کے اثرات ظاہر ہے پاکستان میں بھی آئیں گے، دنیا میں بھی آئیں گے، اور خاص طور پر ان تمام ممالک کی دفاعی جو معاہدے کرنے والے یا معیشت والے. یہ دفاعی معاہدے تو جو آپ سنتے تھے نا گھنگرو باندھ کے ناچنے والے، یہ کاغذ پر لکھے ہوئے معاہدے ہی نکلے. گراؤنڈ ریئلٹی سے، زمینی حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں نکلا. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا، وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے. عرب امارات نے یوکرین کے ساتھ معاہدہ کیا کہ یہ ہماری فضائی حدود کو بچائیں گے. یوکرین کے صدر نے کہا تھا ہم بڑے تجربہ کار ہیں، ایران کے جو ڈرون آئیں گے شہید ہم انہیں روک لیں گے. 5 تنصیبات انہیں دی گئی، یہ پانچوں کی پانچوں تباہ ہو گئی. یہ انہوں نے دفاع کیا. انہوں نے یوکرین کو اینٹی ایئر کرافٹ، بلکہ ان کے 2 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل جو تھے وہ عرب امارات کی بلڈنگوں سے جا ٹکرائے خود ہی. تو یہ ایران کی ایک تو طاقت کا ثبوت ہے پورے خطے میں، اور دوسرا اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے وہ بڑا وسیع ہو رہا ہے. وہ امپیکٹ اس جنگ میں آپ کو بتاؤں تو امریکہ کو ہوا سب سے بڑا. وہاں امریکی فوج میں جنگ کے دنوں میں انہوں نے ایک ہاٹ لائن سسٹم بنایا کہ جو فوجی اہلکار فوج چھوڑنا چاہیں وہ ممکنہ طریقوں پر معلومات حاصل کریں کیسے نکلا جائے. 80 سے زیادہ نئے کیس ہے جو پچھلے سال سے دگنے ہیں، اور یہ اعداد و شمار بڑھتا جا رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ میں ضمیر کے بوجھ کی وجہ سے فوج چھوڑنا چاہتا ہوں. امریکی فوج میں جو کیریئر کونسلر ڈپارٹمنٹ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو فوج میں ریٹین کرنا مشکل ہو گیا. اور ظاہر ہے ایک تو اس میں رنگ و نسل کی بنیاد پہ، خواتین مرد کی بنیاد پہ وہ جو وزیر دفاع پر الزام بھی لگے. دوسرا جو ایران کے اسکولوں پر حملے ہوئے جس میں بچے اور بچیاں شہید ہوئے، اس کا امریکی فوج کے اندر بڑا دباؤ ہے. تو اب یہ سارا معاملہ ان کی فوج کی طرح. اب اہم بات جو ان مذاکرات کا تحریک انصاف پہ، عمران خان، ان سارے معاملات پہ کیا ہوگا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی وفود، اگر ایران کے وفود آتے ہیں، دنیا میں پذیرائی ملی، یہ اس میں خارجہ پالیسی کی حد تک تو بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. خان کی رہائی اور معاملات پہ جہاں تک دیکھیں تو جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو عمران خان جیل میں تھے. تحریک انصاف کا بھی یہی حال تھا. آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، 12 جون کی ایران کی جنگ، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، ٹرمپ جب الیکشن نہیں جیتا تب بھی یہی حالات تھے. بائیڈن موجود تھا تب بھی یہی حالات تھے. 4 سال ہو گئے ہیں. عمران خان کی قید اور تحریک انصاف کے معاملات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ذہنی طور پہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف یہ بیانیاں ضرور بنا رہے ہیں اور کامیاب بھی ہیں اس میں کہ دنیا کی توجہ مل گئی. تو دنیا تو پہلے بھی عمران خان کے معاملات پہ توجہ نہیں دے رہی تھی. مغربی ممالک کی آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھی؟ آپ نے روس، چین سمیت عرب ممالک کی کوئی مداخلت دیکھی؟ اقوام متحدہ نے دھڑا دھڑ عمران خان کے تشدد سے لے کے ٹارچر تک ہر قسم کے بیانات دیے. دنیا بھر کے میڈیا نے دیے، انفلوئنسر نے دیے، صحافیوں نے دیے، لیکن پاکستان پہ اس کا اثر ہوا. آپ بلکہ سے بھی چھوڑیں، میانمار میں آپ کو پتہ ہے آنگ سان سوچی سے نوبل امن نام ملا، بے گناہ جیل میں ہے. 2021 سے وہ قید میں ہے، حکومت اس کی گرا دی ہے. جنرل آنگ وہاں کا صدر بن گیا.
زبردستی دنیا نے کیا کر لیا. تو ایران کی قوم اور لیڈرشپ نے جس طرح اپنی ہمت، طاقت اور جذبے سے امریکہ اور اسرائیل کو شکست دی، وہاں تو امریکہ نے دیکھیں ہتھیار بھی دیے مظاہرین کو، مدد بھی کی، مالی ڈالرز بھی لٹائے، لیکن رجیم چینج نہیں ہوئی کیونکہ پوری کی پوری قوم قیادت کے ساتھ تھی، اور قیادت نے بھی اسی طرح شہادتیں دی، قربانیاں دی، آج فتح یاب ہے. اب تحریک انصاف کو بھی یہاں عمران خان قیادت کی حد تک تو ایرانی کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کیا کر رہی ہے یہ اہم ہے. اڈیالہ جیل سے جو بھی سلمان صفدر کا پیغام، پارٹی کی سینئر قیادت کو سائڈ لائن کرنا، اب ظاہر ہے یہ عمران خان نے پیغام بھیجے ہیں، یہ تو عمران خان کی بہنیں ہی کنفرم کر سکتی ہیں، ہمیں تو اس کی تفصیلات ابھی نہیں ملی کہ وہ تحریک انصاف کو اب مائنس کریں گے کہ نہیں. جو عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش ہے، اب تحریک انصاف کو مائنس، اب یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا. لیکن جس طرح عوام پاکستان کی ایران کی طرح قربانیاں دیتی رہی، وہاں دیکھیں اصل میں لیڈرشپ کا معاملہ تھا، خان لیڈرز کی طرح کھڑا ہے. پارٹی کی لیڈرشپ میں سب سے بڑا مسئلہ تھا. اب یہ اسمبلیوں سے استعفے، سینٹ سے نکلنا صوبائی، یہ عمران خان کا اگر حکم آ جائے اور عمران خان عوام کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے انہیں مائنس کریں بیچ میں سے، اب تک تو مائنس عمران ہی سنتے رہے نا، آپ عمران خان اب مائنس کریں لیڈرشپ کو ساری، تو پھر ظاہر ہے یہ پوری گیم چینج ضرور ہوگی. اب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے شاید ابھی وقت نہیں آیا جو میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن معاملات اس طرف جائیں گے. ابھی جو بدل نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ، دیکھیں ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں 2-3 ممالک، یہ عمران خان کی 2022 کی پالیسی ہے کہ تمام ممالک کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، امت مسلمہ میں کبھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے، عرب ممالک کے ساتھ ایران کا تعلقات ہو، اور سیز فائر کا ایک دن ظاہر اچھا ہوتا ہے، لیکن سیز فائر کی آڑ میں جو فلسطین میں ہوتا رہا وہ اگر ایران میں کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کی کوئی تائید نہیں کرے گا. لیکن بہرحال ایران اس پہ، فلسطین تو نہیں ہے، وہ جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، اور وہ بڑے منجے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بدل چلتا ہے، اب یہ کیا ہوگا. لیکن مذاکرات کے حوالے سے دنیا اس وقت کوئی اتنی زیادہ پر امید نہیں ہے. جنگ بندی اچھی بات ہے، لیکن اس معاملے کا حل جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو پاکستان میں ہے. بہرحال اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ. جو لوگ اپڈیٹ رہتے ہیں ظاہر ان کے لیے ایزی ہوتا ہے بات کو سمجھنا. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.